जवानी की पहली रात पार्ट 2। वो दोनों कमरे में चली गई और कमरे को लॉक कर दिया। अब मैं इंतजार कर रहा था कि जल्दी से रात हो और मैं अपनी बहन के पास जाऊं। मैं अभी यही सोच रहा था, मुझे मेरी अम्मी ने आवाज दी। कहा, जुबैर बात सुनो, बाइक बाहर निकालो और मुझे एक जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है। मैंने कहा, अम्मी रात के इस वक्त किस जगह जाना है? मेरी अम्मी कहने लगी, एक तो तुम सवाल जवाब बहुत करते हो, बाहर तो चलो बताती हूँ। मैंने फिर शर्ट चेंज की क्योंकि शर्ट थोड़ी मैली लग रही थी और फिर मैंने बाइक बाहर निकाली। मेरी अम्मी अबाया पहन के आई और मेरे साथ बैठ गई। फिर मुझे जगह बताई कि फलां जगह चलना है और फिर बताने लगी कि वो मेरा बॉस था ना पुराना, उसने अपने एक दोस्त से बात की है मेरी नौकरी की, तो मैं उसके ऑफिस जा रही हूँ। बस छोटा मोटा इंटरव्यू होगा, बाकी सारी बातें मेरे बॉस ने उससे तय कर ली हैं और सैलरी भी बहुत अच्छी है। मैं जब वहां पहुंचा तो ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का बड़ा सा ऑफिस था। मैं भी अपनी अम्मी के साथ उस ऑफिस में आया। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम यहाँ वेटिंग एरिया में बैठ जाओ, मैं बस अंदर जा रही हूँ। मैंने देखा तो ऑफिस में रश बिल्कुल भी नहीं था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ऑफिस के कमरे में सिर्फ कोई एक शख्स और मेरी अम्मी थी। बहरहाल मैं बैठा रहा। अब मैं अपनी बहन सना के बारे में सोच रहा था कि रात को ऐसा क्या करूं जो मेरे साथ ये काम करने पे राजी हो जाए। और फिर मैंने सोचा कि वो लिडो तो वैसे भी मेरे साथ खेलती है, तो आज रात लिडो में कोई ऐसी शर्त लगा लेता हूं जिससे मेरा काम होने में आसानी हो जाए। अब मुझे यहाँ बैठे हुए आधे घंटे से ऊपर गुजर गया था। मेरी अम्मी नहीं आई बाहर, एक गार्ड बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि जाके गार्ड के साथ बैठता हूँ। फिर मैंने जाके गार्ड से पूछा, मैंने कहा, यार ऑफिस में कोई काम नहीं करता है क्या? तो वो कहने लगा, करते तो हैं लोग, लेकिन इस टाइम ऑफिस ऑफ हो जाता है। आज पता नहीं क्या हुआ साहब को। अब शायद गार्ड ने मुझे अम्मी के साथ आते हुए देखा ही नहीं था। फिर वो कहने लगा, हमारा सेठ बहुत अयाश किस्म का बंदा है, आज लगता है फिर उसके पास कोई शिकार आया हुआ है, और सेठ के पास जिस दिन शिकार होता है वो उसी दिन इतने बजे तक बैठता है, वरना वो तो ऑफिस बहुत कम आता जाता है। मैं सोच रहा था कि यहाँ भी वही हुआ। ये भी मेरी अम्मी के दूसरे बॉस की तरह बेकार इंसान था। और फिर वो गार्ड मुझे बताने लगा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। फिर मैंने उससे झूठ बोला। मैंने कहा कि मेरी एक रिश्तेदार है, उसने यहाँ नौकरी का इंटरव्यू देना था, तो मैं बस उसको लेकर आया हूँ। तो फिर वो कहने लगा, अच्छा अंदर तुम्हारी अभी रिश्तेदार गई है? मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारी रिश्तेदार है। वैसे तुम्हें एक मशवरा दूं, अगर तुम्हारी करीबी रिश्तेदार है तो तुम इसको इस ऑफिस में काम करने से मना कर दो, क्योंकि यहाँ तो सबको पता है कि हमारा बॉस कैसा है। जितनी भी लड़कियां यहाँ पे काम करती हैं वो सब बॉस के साथ सेट हैं। फिर मैंने दिल में सोचा कि अम्मी को मैं इस ऑफिस में नौकरी नहीं करने दूंगा। और फिर मैं गार्ड से उठ के वापिस वहां जाके बैठ गया जहां मुझे मेरी अम्मी छोड़ गई थी। अब अम्मी को अंदर गए हुए तकरीबन 1 घंटा होने वाला था। फिर मैंने सोचा कि अम्मी को कॉल करता हूँ। मैंने जब अम्मी को कॉल किया, मेरी अम्मी की आवाज अजीब सी आ रही थी, उसकी सांसें चढ़ी हुई थी। मुझे कहने लगी, बस 2 मिनट जुबैर, मैं अभी आती हूँ। मुझे शक हो रहा था कि पता नहीं पहले ही मुलाकात में वो काम तो नहीं हो गया। फिर मेरी अम्मी ने फोन बंद कर दिया और 10 मिनट बाद वो ऑफिस से बाहर निकलती हुई नजर आई और अपना हुलिया सेट करती हुई आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी किसी ने मेरी अम्मी का हुलिया खराब किया हो। और फिर आते ही मुझे कहने लगी, मुबारक हो जुबैर, मुझे नौकरी मिल चुकी है और तुम्हें पता है मेरी सैलरी कितनी है? 1 लाख से भी ऊपर होगी। लेकिन मेरे चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं था। मैं चुपचाप सर नीचे झुकाए गार्ड के सामने से गुजरा और फिर मैंने पार्किंग से बाइक बाहर निकाली और फिर मैं बाइक चला के रास्ते में आ रहा था। फिर मैंने अम्मी को बताया जो जो उस गार्ड ने मुझे बताया था। मैं अब अपनी अम्मी को डायरेक्ट ये तो नहीं बोल सकता था कि आप अभी भी ये काम करके आ रही हैं। मुझे शक पूरा हो रहा था कि शायद अभी भी मेरी अम्मी उसको खुश करके ना आ रही हो। फिर मुझे अम्मी कहने लगी, कोई बात नहीं, यहाँ सब ऐसे ही होते हैं और हमें क्या उसकी जाती लाइफ में वो क्या करता है, हमें तो बस काम से मतलब होना चाहिए। मैं तो काम करने आई हूँ। और फिर मैंने कहा, अम्मी आपने वैसे काम क्या करना है यहाँ पे? मेरी अम्मी कहने लगी, ज्यादा हैवी काम नहीं है, बस कस्टमर डीलिंग है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन की बहुत बड़ी कंपनी है। ये लोग बैंगलोज बनाते हैं और फिर उनको सेल भी करते हैं। तो जो भी नया कस्टमर आएगा
ڈیلنگ مجھے ہی کرنی ہوگی۔ میں نے یہ سن رکھا تھا کہ اس طرح کے کام میں عورتوں کو بہت زیادہ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا امی یہ تو کام ٹھیک نہیں ہے، آپ یہ جاب نہ کریں، آپ گھر بیٹھ جائیں، میں کوئی اچھی سی نوکری ڈھونڈتا ہوں، میں اپنی ساری سیلری آپ کے ہاتھ میں رکھوں گا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری امی یہ کام کرے۔ شاید میری امی کا یہ کام کرنا کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے شوق کی وجہ سے کر رہی تھی۔ وہ مجھے راستے میں ہی غصہ ہونے لگی، کہنے لگی مجھے سب پتا ہے، تم دونوں باپ بیٹے ہو ہی ایسے، تم دونوں سے میری ترقی دیکھی نہیں جاتی۔ بہرحال مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں نوکری کروں گی۔ اور پھر میں خاموش ہو کے بیٹھا رہا۔ پھر میں نے امی سے راستے بھر کوئی بات نہیں کی۔ گھر پہنچا تو گھر کے مین دروازے کی چابی میری امی کے پاس تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور میں نے بائک اندر کی۔ میری امی کچن میں چلی گئی، شاید اس کو کچھ کام تھا، اور میں اپنی بہن ثنا کے کمرے میں آیا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا بند تھا۔ میں نے جیسے ہی ہاتھ لگایا تو وہ کھل گیا۔ میں نے جیسے ہی کمرے میں دیکھا، اندر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میری بہن ثنا اور اس کی دوست عائشہ ایک دوسرے کو سکون پہنچا رہے تھے۔ ان دونوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہ فوراً ہڑبڑا گئی اور اپنے آپ کو درست کرنے لگی، لیکن میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ میں وہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہٹا۔ پھر مجھے میری بہن ثنا کہنے لگی، زبیر بھائی آپ تو ڈیٹ بن کے کھڑے ہو، لیکن میں اس سے کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں 2 منٹ ان کو گھورتا رہا، کیونکہ جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا، ایسا منظر حقیقت میں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ اور پھر 2 منٹ بعد میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو میں الٹے پاؤں باہر آ گیا۔ ثنا کی دوست عائشہ جب تک واش روم جا چکی تھی، میں واپس نکل ہی رہا تھا تو ثنا کہنے لگی، اب کیا فائدہ؟ پھر میں باہر آیا۔ اب میں اسی منظر کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور پھر اتنے میں میری امی مجھے کہنے لگی، زبیر گھر پہ کچھ بنانا نہیں ہے کیا؟ آج کا سب بھوکے سوئیں گے، جاؤ یہ کچھ سامان لے کے آؤ، گھر پہ کچھ پکا لو۔ پھر میں نے کہا امی ابو کو بول دیں، ابو ویسے بھی آنے والا ہے تو یہ لیتا ہوا آئے گا۔ پھر میری امی نے کہا کہ خود ہی فون کر کے بول دے، میں نہیں بولتی اس کو۔ پھر میں نے چپ چاپ پیسے پکڑے اور امی کا بتایا ہوا تمام سامان لے آیا، لیکن میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں ہوش کی دنیا میں نہیں ہوں۔ میرے ذہن میں بار بار وہی منظر آ رہے تھے جو میں اس کمرے میں دیکھ کے آیا تھا۔ میری بہن اتنا خوبصورت تھی، میری سوچ سے کئی گنا زیادہ۔ آج پہلی دفعہ میں نے اس کی خوبصورتی کو اتنے واضح طریقے سے دیکھا تھا۔ میں جب گھر آیا تو ثنا کی دوست جا چکی تھی، اور ثنا بھی باہر ٹی وی لانچ میں بیٹھی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں آیا تو ثنا مجھ سے کہنے لگی، بھائی آپ باہر گئے تھے، کچھ کھانے کا تو لیتے آتے۔ ثنا کا فیس ریئیکشن ایسے تھا جیسے کہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ میں تو بڑا حیران ہوا یہ روپ دیکھ کر۔ پھر میں اسے گھورتا رہا، پھر میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کہنے لگی، بھائی آپ سے بات کر رہی ہوں، کیا ہوا؟ کیا آپ نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہے کیا؟ پھر میں نے کہا ثنا اگر میں بھوت دیکھ لیتا تو بہت ہی اچھا تھا، یہ جو میں نے دیکھا ہے یہ تو میری آنکھوں سے ہٹ ہی نہیں رہا۔ میری بہن کہنے لگی، کیا ہوا، پہلی دفعہ دیکھا ہے کیا؟ پھر میری امی بھی کہنے لگی، کیا دیکھا ہے زبیر، مجھے بھی تو بتاؤ۔ پھر میری بہن نے بات بدلتے ہوئے میری امی کو جواب دیا، پتہ نہیں امی، باہر کوئی خوبصورت لڑکی دیکھ کے آ رہا ہوگا، اس کے ہوش ٹھکانے ہی نہیں ہے۔ اب تو میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اپنی بہن کی خواہش ضرور پوری کروں گا، کیونکہ میری بہن کی خواہش کوئی اور پوری کر رہا تھا۔ مجھے آج اس بات کا پتہ لگا تھا۔ میں کبھی کبھی پریشان بھی ہوتا تھا کہ کالج میں سب لڑکیوں کے بوائے فرینڈ ہوتے ہیں، میری بہن کا کوئی کیوں نہیں ہے؟ یہ اپنی نیڈ کیسے پوری کر رہی تھی؟ مجھے آج پتا چلا کہ یہ طریقہ کر رہی تھی۔ خیر اتنے میں دروازے پہ بیل بجی تو میرا ابو تھا۔ میرا ابو جب گھر آتا ہے تو ہم بہن بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کا ضرور لے کے آتا تھا۔ پھر میری بہن میرے ابو کے ہاتھ ٹٹولنے لگی کہ شاید کچھ کھانے کا لایا ہوگا، اور پھر میرے ابو نے ایک کیک لیا ہوا تھا۔ میری بہن کہنے لگی، واہ چاکلیٹ کیک، یہ تو میرا فیوریٹ ہے۔ وہ ادھر ہی کھول کر کھانے لگی۔ اتنے میں میری امی نے آواز دی، ثنا ابھی رکھ دو، رات کو کھانے کے بعد کھائیں گے۔ پھر وہ کہنے لگی، امی بس تھوڑا سا کھا رہی ہوں کیونکہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میں جب اپنے ابو کے چہرے کو دیکھتا تھا تو مجھے بہت افسوس ہوتا تھا، کیونکہ میرا ابو بہت شریف اور سادہ انسان تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا تھا۔ لیکن میرے ابو کو بیوی ٹھیک نہیں ملی تھی، بہت چالاک عورت تھی۔ میرے ابو میری امی کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے، تو میں نے سوچا تھا کہ میں ابو کو بتا دوں کہ میری امی آج نوکری ڈھونڈ کے آئی ہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ ابو یہ بات سن کے پریشانی ہوگا، اور وہ بھی تو میری امی کو روک نہیں سکتا، کیونکہ میری امی اس گھر میں کسی کی نہیں سنتی۔ پھر اتنے میں میری امی آئی اور میرے ابو کو بتانے لگی، پتہ ہے آج مجھے نوکری ملی ہے، اور آپ کو پتہ ہے میری سیلری کتنی ہے؟ 1 لاکھ سے اوپر ہے۔ اب ہمارے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن میرا ابو بھی
میری امی کی نوکری اور سیلری سن کر بالکل بھی خوش نہیں ہوا، اور یہ بات میری امی کو پہلے سے ہی پتا تھی۔ میری امی جسٹ فارمیلٹی پوری کر رہی تھی، اسے بتا کے کچن میں واپس چلی گئی، کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ میرا ابو کمرے میں چلا گیا چینج کرنے۔ صوفے پہ میں اور میری بہن اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر میں اپنی بہن سے مخاطب ہوا، میں نے کہا ثنا یہ تم اندر کیا کر رہی تھی؟ وہ مجھے کہنے لگی بھائی کیوں، آپ نہیں کرتے کیا؟ میں بھی وہی کر رہی تھی جو سب کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سب کون کرتا ہے؟ کس کو تم نے دیکھ لیا ہے اور تم میرے بارے میں کہہ رہی ہو؟ میں نے ایسا کب کیا؟ تو ثنا مجھے چھیڑتے ہوئے کہنے لگی تو رمشا سے دوستی کس چکر میں کر رہے تھے؟ کیا اسے بہن بنانا تھا؟ اس کے ساتھ بھی تو یہی کام ہی کرنا تھا نا، مجھے کیوں روک رہے ہو؟ میں نے کہا میں تو لڑکا ہوں، لیکن تم تو ایک لڑکی ہو، اور وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ۔ اور اتنے میں میرا ابو بھی چینج کر کے آ گیا، ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ پھر میں نے ابو کو کہا، میں نے کہا ابو آپ کی سیلری کب آنے والی ہے؟ کیونکہ میری بائک میں کچھ خرابی ہے، مجھے پیسے چاہیے ہوں گے۔ پھر میرے ابو نے کہا کہ یار تمہاری بائک کے لیے ہر وقت پیسے ہوتے ہیں میرے پاس، تم کیوں میری سیلری کا انتظار کر رہے ہو؟ بتاؤ کتنے پیسے چاہیے؟ میں نے کہا ابو 10,000 لگیں گے۔ پھر میرے ابو نے 12,000 روپے اپنے پرس سے نکال کے مجھے دے دیے، یہ 10,000 سے بائک کا کام کرواؤ اور 2,000 تم رکھ لو، اب تم جوان ہو گئے ہو، تمہاری جیب بالکل خالی نہیں ہونی چاہیے، تمہیں جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑے بلا جھجک مجھے بتا دیا کرو۔ اور پھر میری بہن بھی میرے ابو کے ساتھ ایسے ہی کھیلنے لگی، کہنے لگی ابو مجھے بھی تو چاہیے ہوتے ہیں پیسے، میں بھی تو بڑی ہو گئی ہوں۔ پھر میرے ابو نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر کہنے لگا ہاں میری بیٹی بتاؤ تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ وہ کہنے لگی ابو مجھے کچھ کتابیں بھی لینی ہے تو مجھے آپ 5,000 روپے دے دیں۔ پھر میرے ابو نے پرس چیک کیا تو ان کے پرس میں صرف 5,000 روپے ہی پڑے ہوئے تھے، وہ بھی نکال کے میری بہن کو دے دیے۔ اب میرے ابو کا پرس خالی تھا، جسے دیکھ کے مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے کہا ابو یہ آپ پیسے رکھ لیں، کل مجھے دے دینا، آپ کا پرس خالی ہو گیا ہے، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ پھر میرا ابو مجھے کہنے لگا واہ زبیر تو بڑا ہو گیا ہے یار، اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگا ہے۔ میں نے کہا ہاں ابو میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، میں آپ کے بارے میں بہت سوچتا ہوں، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا۔ زندگی نے اگر مجھے ہمت دی تو میں ضرور آپ کے لیے کچھ کروں گا۔ اور پھر میرے ابو نے مجھے گلے سے لگایا، ماتھے پہ پیار کیا، اور مجھے آج پتا لگا کہ یہ کام تو میری امی کا تھا، لیکن میری امی نے ہم سے کبھی پیار نہیں کیا۔ میری امی نے صرف اپنی خواہشات سے محبت کی تھی، اور اس کا بدلہ میری امی کو چکانا ہی تھا۔ لیکن میرے ابو نے وہ پیسے نہیں لیے، مجھے کہا کہ تم رکھ لو، میں صبح آفس جاتے ہوئے ATM سے نکال لوں گا۔ اسی طرح پھر ہم باتیں کرتے رہے۔ امی کھانا لے کے آئی، ہم سب نے کھانا کھایا، اور رات کے 12:30 بھی بج گئے۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جانے لگے۔ میں نے اپنی بہن ثنا کو کہا، میں نے کہا ثنا آج میرے پاس پیسے بھی ہیں اور تمہارے پاس بھی ہیں، چلو ہم لیٹو پہ شرط لگاتے ہیں۔ اب میں وہی سوچ رہا تھا کہ میں یہ شرط جیت کے اپنی وہ والی خواہش پوری کروں گا۔ میری امی اور ابو سونے چلے گئے، میری بہن اور میں کمرے میں بیٹھ کے لیڈو کھیل رہے تھے۔ دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔